वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा और अब बात करते हैं जरा हमारे आज के सब्जेक्ट और इशू के बारे में। मुझे ये बताइए कि हम हमेशा अपने आप को दूसरे से बेहतर क्यों समझते हैं। एक तरफ हमारे यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है खुद एतमादी को लेकर कि अपने आप पे यकीन रखो, अपने आप पे एतमाद रखो, लेकिन जैसे ही आप अपने आप पे एतमाद करने लगते हैं आपको कहा जाता है कि भाई आप खुद सर होते जा रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। सो वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन। और खास तौर पे आज हम बात करना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, बिकॉज स्कूलिंग का या तालीम और तरबियत का एक अहम जुज है कि आपकी शख्सियत के अंदर ना सिर्फ निखार हो बल्कि आप कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर पैदा हो। अच्छा, इसमें अहम बात यह भी है कि जितने स्टूडेंट्स इस वक्त स्कूल में हैं यानी ग्रेड स्कूल में हैं अंडर अगर ए लेवल्स और ओ लेवल्स उन्होंने नहीं किया तो स्टडीज ये बताती हैं कि इनमें से 70% ऐसे शोबों में जाके प्रोफेशंस में जाएंगे जो अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुए। सो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ फ्यूचर दे विल बी लीडिंग, उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां क्या होंगी, इनका वर्क लाइफ क्या होगा। तो फिर कौन सी वो क्वालिटीज हैं, ट्रेड्स हैं जिसके ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए एंड वी हैव टू मेक श्योर। इस पे आ जाती है जी अहमियत और उजागर होती है खुद एतमादी की, क्योंकि अगर आप में खुद एतमादी है तो जिंदगी में जो भी चेंजेस आए, जो भी तब्दीलियां आए, आप उसके साथ न सिर्फ निबर्दाज़मा हो सकते हैं बल्कि यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू सर्वाइव बट यू विल थ्राइव। सो वी विल लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कूल ऑफ टुमारो कि आज हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले कल की, और इसमें एतमाद और अपने ऊपर यकीन किस तरह लेके आया जाए, क्योंकि एवरी डे देयर इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू। बाय द टाइम यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट एंड यू आर गोइंग टू गो इनटू इन द वर्किंग फील्ड, तो आपने जो कुछ पढ़ा है वो विद इन 3 months पुराना होने लगेगा। आपसे ज्यादा बेहतर कोई शख्स मार्केट में आएगा, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास, ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल बी देयर। सो हाउ डू यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर स्किल एंड योर कैपेसिटी, दैट्स द टॉपिक टुडे। इसके लिए आप भी जरा कॉल करके बताएं कि ये तजुर्बे से आता है जी या जिंदगी के तजुर्बे से आता है या पढ़ाई से और किताबों से आता है। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट। आज हमारे पास एक जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मारिया नवाज, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मारिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर वेरी फेवरेट प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, तदरीस के शोबे से काफी अरसे से वाबस्ता हैं, कराची यूनिवर्सिटीज में खिदमत देती रही, इसके अलावा मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स का हिस्सा हैं, and of course has a prolific view on just not the matters of international politics and regional politics but also about life and education. Thank you so much Dr. Huma Bakai for being here. Last but definitely not the least, we have an NLP master life coach, आमना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमना, because you're again talking about harnessing the true potential and true capacity of a person, and is our education system helping or not? I'm going to leave that for the conversation today. सबसे पहले अगर मारिया आपसे शुरुआत की जाए, ये बात सच है कि हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन सिस्टम राइज है वो काफी कॉलोनियल भी है। कई लोग कहते हैं कि वो 20वीं सदी का सिस्टम है, और आजकल के नौजवान खास तौर पे जेन ज़ी जिनको झटपट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो गूगल करते हैं चीजों को और सवाल हमसे नहीं पूछते बल्कि इंटरनेट से पूछते हैं, उनको लगता है पढ़ाई लिखाई कोई खास मायने नहीं रखती, डिग्री की कोई अहमियत नहीं है, हम सीख लेंगे जो हमने करना है। इस पे आपकी क्या राय है? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी, और ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होने वाला है। आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट इट। वेल, जो एडोलेसेंट्स हमारे पास हैं या जो यूनिवर्सिटी गोइंग जो हमारे पास टीनेजर्स हैं, तो उनकी जो सोच है कि भाई डिग्री जो है वो इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और जो एक्सपीरियंस है दैट इज समथिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वी आर टॉकिंग अबाउट। वो हमें अडेप्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, वो हमें डिफरेंट स्किल्स सिखाएगा, और वही जो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू बी लीनिंग ऑन टू इन द फ्यूचर। अब उसी में जो उनके पीयर्स हैं वो एक को दूसरा फॉलो करता है, फिर वो इस तरीके से इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन दैट दे मेक, और फिर इनक्यूबेटर्स आप देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरल जो भी इनक्यूबेटर्स हैं तो उसमें दे एडवांस, तो उस चीज में इस चीज को और ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्रूव कर दिया है जी। या जबरदस्त, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो बदलता हुआ वक्त है इसमें ना सिर्फ हमारे तालीम हासिल करने के तरीके बदल रहे हैं, कोविड में हमने देखा वी वेंट टुवर्ड्स ऑनलाइन एंड वर्चुअल क्लासरूम्स, लेकिन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द वे लर्निंग इज, यानी जो पेडागॉजी है उसकी वो किस तरह बदल रही है, लोग इंफॉर्मेशन को हासिल कैसे करते हैं, उसको रिटेन कैसे करना चाहते हैं, फिर उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई, आई नो नाउ दैट यू हैव जॉइंड द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज डायरेक्टर, बहुत बहुत मुबारक
मुबारक हो आपको. मुझे ये बताइए, ओवर द इयर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटीज टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आप स्टूडेंट्स में क्या फर्क देखती हैं और उनके रवैयों में, उनके तालीम हासिल करने के अंदाज में, देयर लाइफ पर्सपेक्टिव, हाउ इज इट डिफरेंट? आई थिंक स्टूडेंट्स हर जगह अच्छे होते हैं. हमारी यूथ अच्छी है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्लूलेस है. और आई थिंक वी एज अ जनरेशन, एज सीनियर्स हैव फेल्ड देम. चाहे मैं कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा देखूं, चाहे मैं किसी हद तक IBA का बच्चा देखूं जहां मैंने 17 साल गुजारे, और अब मैं आई एम विद अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट्स आर रेडी टू लर्न, but are bored the way we teach. So we need to reinvent perhaps that. और जो अभी आपने बात की थी ना कि एजुकेशन और क्लासरूम, so on and so forth. देखिए, COVID taught us many lessons. Yes. But one of the major lessons that was taught in the education sector was कि जो हम सोचते थे ना कि फेस टू फेस एजुकेशन रिप्लेस हो जाएगी, तो वो जो पर्सन टू पर्सन टीचिंग है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ग्लोबली ये कंसेंसस है कि इतने लर्निंग लॉसेस हुए इस ऑनलाइन टीचिंग से. सो इट इज एन ऑप्शन, इट कैन सप्लीमेंट, बट उसको वो उसकी जगह रिप्लेस नहीं कर सकता. एक और मेरा बहुत दिल चाह रहा है सिद्रा, मैं आपसे बात करूं जी, जो आपने इंट्रो दिया था ना, तो मुझे लगता है कि जब जितनी आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, आप में ह्यूमिलिटी आती है, एरोगेंस नहीं आ सकती. बिल्कुल सही. क्योंकि फिर जब देन यू आर इन द ओशन, आपको पता चलता है कि कितना कुछ और है सीखने के लिए और आपको कितना कम आता है. तो अगर आप किसी में एरोगेंस देखते हैं तो वो तो फिर शायद कम इल्मी की निशानी है. इंटेलेक्चुअल एरोगेंस कोई भी चीज नहीं है, अक्ल कुल तो कुछ भी नहीं. जैसे कहा जाता है कि दरख्त जितना फलदार होता है वो उतना झुका हुआ होता है. बट व्हाट यू आर ऑल्सो रेफरिंग टू इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट. आमना, ये आपके पास लेके आना चाहूंगी. ये तो अब मिलेनियल्स को एक जमाने में यूथफुल जनरेशन माना जाता था, अब सारे मिलेनियल्स भी अपनी 40 की दहाई में पहुंच चुके हैं. उसके बाद आने वाली जो जेन जी है, जब इनको एज इंटर्न्स या यंग प्रोफेशनल्स इंडक्ट किया जाता है, तो एक कॉमन कंप्लेंट ये है कि जनरेशन जी बहुत ज्यादा इंटाइटल्ड है. वो सीखना चाहती नहीं है, वो समझती है हमें पहले से ही बहुत कुछ आता है. क्या आपने ये नोटिस किया है? Assalamu alaikum, Sidra. Thank you for having me on the show. Or I will agree with you 100%. Yes, there is a sense of entitlement, and I think again, I'm sorry, मैं images किसी की देख नहीं सकती, मगर जो डॉक्टर बकाई ने अभी कहा कि प्रोफेसर बकाई ने कि आपको जो चीज जब आप सीखते हैं जी, तो आपको जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि, और जब आप सीखना शुरू होते हैं कि हमें तो अभी बिल्कुल एक कतरा पता है और पूरा समंदर नॉलेज का भरा हुआ है. सो यस, देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द यंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड दैट you do need the skills that are taught in colleges and universities, and a degree is important, but जो आपकी आप प्रोफेशनल जगह में जाते हैं और एक्सपीरियंस जो आप गेन करते हैं, एंड इट्स कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड अनलर्निंग, राइट, एंड वन हैज टू बी ओपन टू दिस आइडिया ऑफ द लर्निंग एंड अनलर्निंग का प्रोसेस, एंड इट विल दैट ग्रोथ विल हैपन till the end of time. That's what I believe. बिल्कुल सही. अच्छा, इसमें एक मुझे ऐसा लगता है, मारिया, मे बी यू कैन टॉक अबाउट दिस, कि हम बच्चे को बहुत जल्दी सिखाते हैं फेक इट टिल यू मेक इट. यानी एक बच्चे को जब हम कॉन्फिडेंट बना रहे होते हैं, वी मेक हिम पब्लिक फेसिंग, वी मेक हिम कॉन्फिडेंट इन हिज थॉट एंड हिज स्पीच, तो हम कहते हैं तुम्हें आए ना आए, तुम बस बोला करो. और इसमें ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि आप बाकी लोगों को देखते हैं कि वो खामखा बोल रहे हैं, उनके पास कोई सवाल नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन वो बस बोल रहे हैं. इसमें आप क्या कहेंगी? अच्छा, ये जो है ना, ये उनका एक पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है, वैसा नो इट ऑल वाला. ठीक है कि आई नो एवरीथिंग एंड प्लीज डू नॉट टेल मी. तो वो जो एक ट्रेट है उसमें फिर इस तरीके से होता है कि अगर हम दूसरा कोई उनको बता रहे हैं तो दे स्टार्ट फीलिंग के आइदर वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, या फिर जो है हमें लर्निंग का भी एक मौका नहीं दिया जा रहा. तो दिस इज लाइक डिस्क्रिपेंसी कि या तो हम सीखें या हम रुक जाएं, हम दूसरे की बात फेक करें, या हम बस प्रिटेंड करें कि हमें पता है, और उस होल को कायम रखने के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं. ओके, लेकिन डॉक्टर हुमा, मुझे बताएं कि व्हेन यू सी पीपल, और खास तौर पे आप, क्योंकि मीडिया से भी आपका ताल्लुक रहा है, हम कहते हैं सवाल करना अच्छी बात है और कोई स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि चाहे वो स्टूडेंट हो या एंकर पर्सन हो,
اس کا مقصد سوال کا جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا, وہ اکثر سوال اس نیت سے کرتا ہے کہ اگلے کو لاجواب کر دے یا امبیرس کر دے یا اپنی نالج سے امپریس کر دے. How do you see this trait, being toxic in our society? Sidra, I and you have been a part of the media circuit for now many years. آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہو, بٹ آئی ہیو بین ود دا میڈیا فار دا لاسٹ 25 years. تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو میں شاید آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. فار ایگزامپل جب میں ایز این اینالسٹ شو پہ جاتی تھی تو بیچارہ پروڈیوسر مجھ سے ڈرتے ڈرتے کہتا تھا, ڈاکٹر صاحبہ بہت کتابی بات نہ کیجیے گا, عام فہم بات, which I understood کہ عام فہم بات ہونی چاہیے. اور پھر جب میں ایز این اینالسٹ کسی ایک بہت بنائے ہوئے سوال کا جواب دے رہی ہوتی تھی تو اینکر میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی تھی, وہ کوئی کاغذ پہ کچھ لکھ رہی ہوتی تھی, she or he was least bothered میں کیا جواب دے رہی ہوں. پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو بیچارے ہم سو کالڈ فورن پالیسی ایکسپرٹس تھے یا کسی اور بھی سبجیکٹ کے جو ایکسپرٹس تھے, وہ ریپلیس ہو گئے بائی ٹاکرز, وہ ریپلیس ہو گئے بائی ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینکرز سے بھی. اب آپ دیکھیں ایک رویہ رواج ہے کہ ایک اینکر 4 اینکرز کو بٹھا کر فورن پالیسی پہ بھی شو کر لیتا ہے, پالیٹکس پہ بھی, اکنامکس پہ بھی. آئی ایم شیور ان کی ایز اے پریکٹیشنر اور ایوری ڈے لرننگز ہوتی ہیں اور ان کی نالج بہت ہوتی ہے, بٹ کین یو سبٹریکٹ دی ایکسپرٹ فرام دی ایکویژن؟ آپ نکال سکتے ہیں بحث سے ان لوگوں کو جو اس سبجیکٹ کو جانتے ہیں اینڈ جو ایکچوئل پریکٹیشنرز. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. آپ نے شروع میں وہ بات کی تھی فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, میں ان صاحبہ سے ملی تھی اینڈ یو نو اٹ واز ناٹ اباؤٹ فیک اٹ till you make it, it was to work towards it. till you make it, وہ work towards it ہم بھول جاتے ہیں اور fake it and make it پہ ہم پھنس جاتے ہیں. کبھی کبھار وہ fake اتنا زیادہ سیمنٹ ہو جاتا ہے کہ you are unable to break away from that and that's where your learning stops. But Dr. Huma is absolutely right and I consider myself to be very fortunate کہ I had the good opportunity to learn from experts like her. مجھے بہت زبردست یہ موقع لگتا ہے کہ آج بھی مجھے لگتا ہے ہماری کوالٹی آف گیسٹ اتنی ہائی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے جتنی پی ٹی وی کی ایک زمانے میں ہوتی تھی. دے آلویز میڈ شیور دیٹ دا سبجیکٹ ایکسپرٹس ور دیئر, دا ریلیونٹ گیسٹ لسٹ واز دیئر, اور وہاں پہ اس بات کا زیادہ برا نہیں منایا جاتا تھا کہ اگر آپ کتابی بات کریں, آپ نالجبل بات کریں, بلکہ اس بات کا دھیان رکھا جاتا تھا کہ آپ کی نوک پلک صحیح ہو, زیر زبر صحیح ہو, آپ پروناؤنس چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں اور آپ کو ایکچولی سبجیکٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ دین ویل ٹیک دس کنورسیشن فارورڈ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو, یعنی آج کل جو بچے بے شک وہ اسکول میں ہوں یا کالج میں ہوں, آپ ان کو مزید کانفیڈنٹ اور آنے والے دنوں کا ایک فعال شہری, ایک افیکٹو پروفیشنل کیسے بنا سکتے ہیں. اچھا, ایک اس میں بہت بڑا گیپ یہ بھی ہے کہ یہ شاید ہم نے اپنے بچپن سے ہی ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیا تھا, بیکاز وی ور اباؤٹ ٹو گو ان ٹو کالج ایٹ دا ٹائم آف دا .com ایکسپلوژن اور IT واز بگ, اور یکا یک ہمارے پیرنٹس ور ناٹ ان پوزیشن ٹو ایڈوائز کہ جو مختلف بیچلرز کے ڈگریز کے پروگرامز آ گئے ہیں ان کی کیا افادیت ہوگی, ان کی کیا ایپلیکیشن ہوگی. انہوں نے کہا جی بچے آج تک اس جنریشن کو اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی IT میں گیا ہے تو جی بچہ کمپیوٹرز میں IT میں کچھ کرتا ہے, کیا کرتا ہے ماں باپ کو آج تک نہیں پتا. بیچارہ 20 سال سے کام بھی کر رہا ہوگا لیکن نہیں پتا کہ کیا کرتا ہے. سو دا کوشچن از کہ ناؤ اٹ ہیز بیکم ایون مور ڈائیورسفائڈ. سرٹیفکیشنز بھی ہیں, ڈپلوماز بھی ہیں, شارٹ پروگرامز بھی ہیں, ایک میریڈ ہے آپ کے سامنے, اور جن ڈسپلنز میں اس کے بارے میں پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا. آمنہ, سب سے پہلا سوال, ایک بچہ اگر کاؤنسلنگ چاہتا ہے, گائیڈنس چاہتا ہے, وہ کس کے پاس جائے؟ سدرا, سب سے پہلے تو آئی تھنک کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں یہ ہونے چاہیے کاؤنسلرز جو ایک کریئر پاتھ پہ بچوں کو گائیڈ کریں. So it happens at the grassroots level. بٹ اگر ان کو کوئی اور ایشوز ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کاؤنسلرس کے پاس جا سکتے ہیں, وہ لائف کوچز کے پاس جا سکتے ہیں, تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دے کین نیویگیٹ دیم سیلفز, رائٹ. پھر ہر چیز کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر آپ نے جاب میں سکسیس کرنی ہے یا آپ نے اپنی کسی بھی لائف کے زون میں سکسیس پانی ہے تو ایک اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایک سمپل سی بات ہے, ہم ہمیشہ جواب دینے کے لیے ریڈی رہ رہے ہوتے ہیں, ہم کبھی بھی صحیح طریقے سے سنتے نہیں. صحیح. تو ہمارے کافی مسئلے ریزالو ہو جائیں اگر ہم سننے کی کیپیبلٹی کریٹ کر لیں اپنے اندر.
اچھا یہ تو ایک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایک لارجر فلاسفی ہو جائے گی کہ وی نیڈ ٹو لسن ایز ویل. لیکن ماریا اگر آپ نوٹس کرو یہ جو سوال ہے کہ ہاؤ ڈو یو نیویگیٹ یور وے تھرو دا ویریس چوائسز, تو اس میں ماں باپ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ بیٹا یہ اگر پروگرام یا ڈگری تم نے کرنی ہے تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی, اس میں کتنے پیسے انویسٹ ہوں گے, اور پھر اس کے بعد اسکوپ آف دا ڈگری یہ ہے کہ اس کے بعد پیسے تم کماؤ گے کتنے. یہ دو سوالوں کے علاوہ تیسرے ہم کسی سوال پہ جا نہیں رہے. تو بچے کا شوق, اس کا پیشن, اس کا ایپٹیٹیوڈ, کیا یہ کوئی معنی بھی رکھتا ہے؟ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے کہ اگر بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ اس کو فورس کر رہے ہیں کسی بھی چیز میں, کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی فیکلٹی میں آپ اس کو ڈال رہے ہیں, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے یا پیشن نہیں ہے, ڈیڈیکیشن بھی اس کی پھر نہیں ہوگی, تو اس میں جو اس کے گریڈز ہوں گے تو وہ آبویسلی لرننگ کا اس کا ڈاؤن ہی جائے گا, ڈکلائن کرے گا, یا پھر وہ اسٹرگل کرے گا. اب وہاں پہ اگین وہ سیلف اسٹیم والے جو ایشوز ہم نے بات کی, یا دوسروں میں ایک پیئر گروپ میں بیٹھا ہے اور پھر اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا پوچھنے کے لیے بیکاز ہی فیلس کہ آئی ایم انفیریئر یا مجھے کچھ بھی نہیں آتا, رائٹ. اب پھر تب وہ دوسری چیزوں میں پھر اسٹرگل کر سکتا ہے, یا پھر دوسری نالج میں, جیسے اگر اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو گیا تو وہ چھوڑ کے پھر کسی اور فیلڈ میں چلا جائے گا. وہاں پہ پھر اگین ایک ڈیوینٹ بہیویئر گھر میں بھی شو ہو رہا ہے, باہر بھی شو ہو رہا ہے کہ, اور پھر ڈگری میں بھی وہ نہیں آ رہا, آپ کی جو ٹرانسکرپٹس آ رہی ہیں وہ سارے گریڈز بھی خراب ہو رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی بیریئرز ٹو انٹری ہے, جیسا ڈاکٹر ہما ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی میڈیا میں بوم آیا, اتنے سارے پرائیویٹ چینلز آئے, آلموسٹ آل یونیورسٹی اسٹارٹڈ آفرنگ میڈیا کورسز ایز ویل, میڈیا ڈگریز ایز ویل. لیکن وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیچارے ابھی بھی, اگر یہ ڈگری پروگرام زیادہ پرانے نہیں ہے, 4 یا 5 سال کے ہیں, تو پہلا یا دوسرا بیچ ان کا اس وقت مارکیٹ میں اسٹرگل کر رہا ہے. whereas people who by accident have become journalists, anchor persons or television personalities, they're reaping the benefits. اب یہ ایک بیریئر ٹو انٹری ہے, یہ بیچارے کیا کریں جو پڑھ کر آ رہے ہیں؟ دیکھو اٹس ناٹ ریئلی اے بیریئر ٹو انٹری. جو میڈیا اسٹڈیز کا بوم آیا نا, وہاں پہ آئی تھنک اس طرح کی ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوئی. میں ہمیشہ ایک لفظ کہتی ہوں جس مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, اگر آپ ایسی ڈگریز بانٹ رہے ہیں نا جن کی وقت اس پرچے سے بھی کم ہے جن پر وہ لکھی گئی ہیں, تو پھر آپ کے پاس معاشرے میں کون کام کرنے والا ہوگا؟ دیکھیے میں ایسی جگہ بیٹھی ہوں جہاں میں بہت ایکٹیو ہائرنگ کرتی ہوں, پہلے بھی کرتی تھی. ہمارے پاس پوزیشن ہوتی ہے اور میچنگ اسکل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اینڈ سم پیپل ہو لک فینٹاسٹک آن دا پیپر, جب ہم ان سے فیس ٹو فیس ملتے ہیں تو پھر اٹس اے ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ. تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہوتی ہے, یا کسی کے پاس بھی آپشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم بجائے کہ ڈگری ہولڈر کو دیکھیں, ہم پریکٹیشنر کو پریفر کرنے لگتے ہیں. تو یہ ڈگری گیپ نہیں ہے, یہ نالج گیپ ہے. ہماری ڈگریز اس طرح سے نہیں ہم بنا رہے کہ ہم وہ کلوز کریں. ایک تو انڈسٹری کلاس روم یا انڈسٹری ایکیڈیمیا گیپ, جس کے بارے میں HEC بات کرتا ہے, ہر یونیورسٹی بات کرتی ہے, بٹ ان موسٹ انسٹیٹیوشنز اٹس لپ سروس. وہاں اس حوالے سے کام نہیں ہو رہا. آپ اس طرح سے بھی میڈیا ایکیڈیمیا سے ایسوسیٹڈ ہیں سدرا. ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر ہے, اور دوسرا جو ہے پیشن. I mean, the practitioners who have become who they've become is because they had the passion to learn. تو اگر آپ کے اندر پیاس ہے سیکھنے کی, تو اسی ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے آپ کے پاس جو وینیوز ہیں لرن کرنے کے وہ بہت ہیں. اور دیکھیے ہر پریکٹیشنر نہیں سرفس کرتا, بہت کم لوگ کرتے ہیں جو اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں, کیونکہ وہ بیریئر توڑتے ہیں, وہ نالج کا بیریئر پاس کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ بیریئرز آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, یعنی ٹھیک ہے مے بی یو آر کمپیئرنگ somebody's 15th year with your first year, کہ وہ ایک 15 سال کی جرنی کر کے ایک شخص, کوئی بھی جرنلسٹ ہے, آپ کہیں جی انہوں نے تو پڑھا نہیں تھا, لیکن ایکچولی یو نو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آپ کو جو سکسیس نظر آتی ہے نا, اس کے پیچھے کتنا سویٹ اینڈ بلڈ ہوتا ہے. ایئرس کا سویٹ اینڈ بلڈ, آورز. آپ وہ سب نہیں کرنا چاہتے, بٹ آپ اس فیس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی شی از ڈن اٹ, ہی از ڈن اٹ, آئی کین ڈو اٹ. اچھا بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ the young people have far more avenues. یعنی اگر آج سے آپ 10 سال پہلے بھی if you wanted to be a part of media for that matter, تو آپ کو کسی چینل میں جا کے آڈیشن دینا پڑتا تھا, پھر اس کو کوئی سلاٹ آپ کو ملتا تھا, پہلے آپ کو کوئی نان پرائم ٹائم ملتا تھا. Now you have the power of social media. اگر آپ تھوڑے سے بھی انٹرپرائزنگ ہیں, if you have the access to a single camera, بے شک وہ آپ کا سیل فون کا کیمرہ کیوں نہیں ہے, and if you really want to do it, you can. That's why we have this whole... میں اور آپ اگر ہم یاد کریں تو جب ہم نے شو
شو شروع کیے تھے تو ہم تیسری کرسی پہ بیٹھتے تھے. Yes. ہم مارننگ شوز کرتے تھے, جب کوئی نہیں آتا تھا تو ہمیں بلا لیتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا پہلا شو پی ٹی وی کی اینیورسری کے لیے شو تھا, اور انہوں نے کہا صبح 8 بجے اس ٹرانسمیشن کو کوئی نہیں کرنا چاہتا, تو آئی وانٹ یو ٹو ڈو اٹ, اور میں روتے پٹتے میں نے وہ شو کیا تھا. بٹ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سدرا بیٹا, میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں, لیاقت بات کر. کیسے جی ہیں سر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک سر. آپ بتائیے, نوجوان نسل پر اعتماد بھی ہو اور کوئی ایسا اسکل, کوئی ایسی ڈگری لے کے آئے جس سے ان کا مستقبل سنور جائے, یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اصل میں تو اس میں بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. جی, انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو سیکھا ہوا پیدا نہیں ہوتا, بلینک پیدا ہوتا ہے, بلکہ اس دنیا میں آ کر سیکھتا ہے. مرغی کا بچہ, بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, لڑکھڑاتا ہے, چلنا شروع کر دیتا ہے, پانی میں ڈالو تیرنا شروع کر دیتا ہے. انسانوں کی ساری صلاحیتیں اس دنیا میں پروان چڑھتی ہیں. اب جس کو جو ماحول میسر ہو, جیسی صلاحیتیں میسر ہو, وہ سہولیات میسر ہو, وہ ویسے ہی نکلتا ہے. تو یہ تو دنیا میں سیکھنے کا کام ہے, اور یہ مرتے دم تک ہونا چاہیے, اور ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار دیٹ کال. اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اینگل تھا جو میں چاہتی تھی کہ اس کانورزیشن میں ہم لے کے آئیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو اپنی انفرادی شخصی آئیڈینٹی ہے, صلاحیت ہے, وہ کہیں نہ کہیں نکھر کے آتی ہے. آپ کا کتنا ڈریون ہے, آپ کتنے پیشنیٹ ہیں, یہ آپ کی سکسیس فیکٹر کو ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن آپ تمام لوگوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں, واٹ اباؤٹ دا ایلیٹزم ان آر ایجوکیشن سسٹم؟ ہما, اگر آپ سے بات کا آغاز کروں, آپ جتنے اداروں کے ساتھ منسلک رہی ہیں, دیز آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ان پاکستان. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان اداروں کی ساخت کی وجہ سے ان اسٹوڈنٹس کو کوئی دے ہیو این ایڈوانٹیج وچ دی ادر پیپل ڈونٹ, دی ادر اسٹوڈنٹس ہیو ٹو اسٹرگل ہارڈر؟ ساخت تو ایک دن میں نہیں بنتی سدرا, ساخت بنانی پڑتی ہے. اور جن اداروں سے میں منسلک رہی, ان کا نام آج اس لیے ہے کہ ایک 60-70 سال کی لیگیسی ہے. جی, لیکن یونیورسٹیز کی 60-70 سال کی نہیں, سینچریز کی لیگیسی ہوتی ہے. آکسفورڈ, کیمبرج, 1200 سال. جی ایگزیکٹلی. تو وہ یونیورسٹیز تو اس طرح بنتی ہیں. لیکن جو میرا دکھ ہے, اور آپ نے لٹرلی میری جس کہتے ہیں نا اس پہ پاؤں رکھا ہے دکھتی رکھ پہ, وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن تو ہمارے یہاں پرائیورٹی نہیں ہے نا. تو پھر جو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریاست تعلیم دے گی, وہاں پر ہیوج فیلئر ہے. جی, کیونکہ ریاست کے پاس تو اب وہ وسائل ہی نہیں ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ کی آپشن ہے, پرائیویٹ ایجوکیشن آپ کی آپشن ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں سدرا کہ اس وقت 55% ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. اور اسی طرح ہیلتھ کیئر میں بھی آپ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر جس طور کام کر رہا ہے, پبلک سیکٹر از فیلنگ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک فیسیلیٹیشن آنی چاہیے. ریاست کو اب پرائیویٹ سیکٹر کو اون کر کے اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے ڈیموگرافک پریشرز ہیں, چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ ہیلتھ ہو, وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتے. دوسرا, آپ نے کہا کہ پیسے, دیکھیے اگر آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس میں آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا, اور یہ قیمت نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. اگر آج آپ اچھی تعلیم دیں گے, اس میں انویسٹ کریں گے, تو کل آپ کے معاشرے میں اچھا انجینئر, اچھا ڈاکٹر, اچھا آرکیٹیکچر, اچھا جرنلسٹ آئے گا. بالکل صحیح. اگر آپ تعلیم میں ہی نہیں انویسٹ کریں گے تو پھر کل آپ کو شکایت. اچھا, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جان کر کہ ہم نے کئی چیزوں میں نا اپنے مینٹل بیریئرز بنائے ہیں. پاکستان کی اس وقت تمام لیڈنگ یونیورسٹیز میرٹ کو بہت فوقیت دیتی ہیں, وہ اپنے ٹیسٹ رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ چاہے خان یونیورسٹی ہاسپٹل کی بات کریں, اگر آپ ان کی کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں, اف یو میک اٹ ٹو دا کٹ, پیسوں کی بات بہت بعد میں آتی ہے. دین اگین یو ہیو میرٹ/نیڈ بیس اسکالرشپس اویلیبل. تو کبھی بھی اس چیز کو ایک قدغن نہ سمجھیں, کبھی بھی اس چیز کو ایک بیریئر نہ سمجھیں. گو فار یور ڈریمز, یو ول بی ایبل ٹو ایکچولی چیز دیم اینڈ فیچ دیم. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا, آف لائن ہم بڑی ایک انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوانوں کی جو ہماری ٹوٹل آبادی کا 70% حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, یقیناً انہوں نے آگے جا کے فعال شہری بننا ہے, اپنی کوئی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ چوز کرنا ہے. لیکن کیا
کالج جا کر ڈگری لینا یہ واحد ایک اسٹریم ہوگی آپ کے لیے. اب اس کو غلط نہ لیجیے گا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تعلیم سے یا ہائر ایجوکیشن سے لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ ناٹ ایوری اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو بی گڈ ایٹ اسٹڈیز. تو اگر آپ پڑھائی میں بڑے زبردست نہیں ہیں یا آپ کی انٹرسٹ کی یہ چیز نہیں ہے, تب آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی امپلائبلٹی اسکلز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 15 جولائی کو یونائٹڈ نیشنز کا ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے تھا, جس پہ ہم نے اسی بات کو اٹھایا تھا. اینڈ ڈاکٹر ہما, آپ بھی آف لائن یہی بات کر رہی تھی کہ اسکلز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اب یہ نیو ایج اسکلز بھی ہو سکتے ہیں, کوڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ویئر ایز ٹریڈیشنل ووکیشنل اسکلز بھی ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کا رجحان کس طرف دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں جو سب سے پہلے ہمیں بیریئر بریک کرنا ہے اسینشلی وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, لیکن ہر چیز کی کنجی نہیں ہے. تو ہمیں آلٹرنیٹو اسٹریم ضرور انٹروڈیوس کرانی چاہیے اور اس کو عزت دینی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک مینٹل بیریئر ہے کہ یہ تو کوئی کارپینٹر بن جائے گا یا میکینک بن جائے گا. تو فیلڈ از مچ وائڈر دین دیٹ. آئی واز ان اے ڈسکشن سم ویئر, انہوں نے کہا کہ جی پہلے میٹرک ٹیک ہوتا تھا, انٹر ٹیک ہوتا تھا, ہم نے وہ ریورس کر دیا. جتنی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ کی چابی ہے وہ اسکل بیسڈ لرننگ, ووکیشنل ٹریننگ, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. اور میرا خیال ہے کہ وہاں وہ فوکس وہاں واپس آنا چاہیے اور ہم اس کو عزت نہیں دیتے نا. اور آپ عزت سے چیز دیکھیں نا, ہم ابھی کئی دفعہ اس طرح کی رپورٹس دیکھتے ہیں کہ بھائی فلانا شخص گولڈ میڈلسٹ تھا لیکن وہ ایک چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے. ایک نمبر 1 مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھائی ایک فیلڈ میں کی, آپ گولڈ میڈلسٹ تھے لیکن آپ اپنا کاروبار یا اپنی دکانداری کر رہے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو بہت سارے ایسے سکلز نظر آئیں گے. میڈیا کا آپ کو ایک پورا پروگرام نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں کہ کانٹینٹ کیسے ڈیوائز کرنا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن ہمارے ہی یعنی یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیکل اینگل ہے کہ ہماری مشینز کیسے چل رہی ہیں, ہماری ٹرانسمیشن کیسے آن ایئر ہے, ہمارے کیمراز, ہمارے ساؤنڈ, اینڈ آل آف دیز پیپل ہیو لرنڈ اٹ آن جاب. ان کو کوئی کورس نہیں کرایا گیا. ایک اچھی چیز ہوئی ہے سزا جو میرے دل چاہتا ہے میں کہوں. فار ایگزامپل ہم نے نارملائز کیا ہے اینڈ وی اسٹارٹڈ ریسپیکٹنگ ڈگریز ان فیشن, ٹھیک ہے نا, ٹیکسٹائل ڈیزائن, ایون ہاسپٹیلٹی. تو یہ مارکیٹ میں جب ان کی ڈیمانڈ ہوئی, میڈیا آپ ابھی بات کر رہی تھی نا, تو جب مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ آئی تو پھر یہ ڈگریز بھی آئیں. اسی لیے میں کہتی ہوں یہ جو انٹرفیس ہے بٹوین دی ایکیڈیمیا اینڈ دی انڈسٹریز کو اسٹرانگ کریں. پھر ہم ایک تو دیکھ گریڈ ڈریون کیپٹلسٹ پیراڈائم ایجوکیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کل معاشی طور پہ فعال ہونا ہے, اس ملک کو معاشی طور پہ فعال ہونا ہے. عورتوں کو پڑھنے دیجیے. اچھا, یہ ایگزیکٹلی آئی وانٹڈ ٹو کم ٹو دس. ینگ ویمن اینڈ گرلز, آمنہ کیا کہیں گی کہ ابھی پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بہت ضرورت پڑی, ڈگری لے لی, رکھ لی, کوئی برا وقت آئے گا تو کام کر لے گی. لیکن آج جو خواتین کا اپنا ایمبیشن ہے, جو کانفیڈنس, ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی مہنگی فیس دے کر ان کو کوئی بھی ڈگری دلواتے ہیں, کتنا اہم ہے خواتین کا ایمبیشن اور ان کی خود اعتمادی؟ سدرا بہت زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک ویمن اور مین بوتھ نیڈ پراپر ایجوکیشن. مگر ایجوکیشن اور جو ابھی ڈگری کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اٹس انٹرسٹنگ دیٹ آئی ہیو اے ڈگری ان فیشن ڈیزائن سم ملینیمز اگو, اور اب میں نے بالکل شفٹ کر کے اپنی ایک اور سرے سے ایجوکیشن چینج کر کے اور ایک ڈفرینٹ پروفیشن میں اسٹیپ ان کیا ہے. تو ڈگری یس, آپ میں یہاں پہ ایک پیرنٹس کو بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو صرف پیسوں کو مت دیکھیں کہ کس چیز میں پیسے ملیں گے, آپ اپنے بچے کی انٹرسٹ کو دیکھیں جی, اور وہاں پہ سے پھر وہ بیکاز یو کانٹ ٹیچ فش ٹو کلائمب ٹری, رائٹ. اینڈ ایجوکیشن اور ایمبیشن اور آپ کی جو انٹینٹ ہے, اگر آپ نے مشکل وقت میں ہی کام کرنا ہے یا وہ ایک انٹینشن ہی آپ کی ایک یہی بنی ہوئی ہے, تو شاید آپ کو تبھی موقع ملے گا. وائی ناٹ ہیو این انٹینشن دیٹ یو نو یو وانٹ ٹو گرو اینڈ یو وانٹ یور گرلس ٹو گرو اینڈ ہیو اے مارک ان دیئر لائف, تو اس میں وہ ایکسیل کریں اور پڑھیں اور اپنی. اچھا, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں
ہمارا جو میٹرک سسٹم ہے, انٹرمیڈیٹ پھر 4 سال کی ڈگری, 2 سال کا ماسٹرز, یہ ایک انسان میں کسی نہ کسی طرح مستقل مزاجی انسٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو بی میڈ انٹو اے اسپیشلسٹ آف سم تھنگ. ماریا, آخری 2-3 منٹ ہے, مجھے بتائیے کہ ہماری جو سینئرز کی جنریشن ہے انہوں نے ایک ہی انڈسٹری, ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایک ہی ادارے کے ساتھ 30, 40, 35 سال کام کیا ہو, لیکن آج کی نوجوان نسل 2 یا 3 سال میں ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں چھلانگ لگاتی ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اپنے پورے پروفیشنل کریئر میں, جیسے ابھی ہمیں بتا رہی تھی ماریا, نہیں سوری ہمیں آمنہ نے بتایا کہ مختلف آپ انڈسٹریز میں بھی کام کریں گے, 3 یا 4 مختلف انڈسٹریز میں کام کریں گے. یہ ایک اچھا ٹریڈ ہے یا آپ کے خیال میں ہماری مستقل مزاجی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں, آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو ایک اچھا ٹریٹ ہے, بیکاز اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ فیلڈز بھی ہم لوگ جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا اسکل سیٹ بھی پتا چل رہا ہوتا ہے اور وہ پالش بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایک ہی اسٹریم میں چلتے چلتے شاید یہی میں ہوں, بٹ ایسا نہیں ہے, بیکاز اٹس آل اباؤٹ لرننگ, رائٹ, اینڈ اٹس آل اباؤٹ برنگنگ ادر لرننگ فیکٹرز ایز ویل, بیکاز a lot of these professions are going to phase out as well. تبدیلی, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے, لرن, ان لرن اینڈ ری لرن. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ماریا, آمنہ اور ڈاکٹر ہما بقائی موجود تھے. آج ہم نے بات کی اہمیت تعلیم کی اینڈ ہاؤ ڈو یو کیپ اپ ود the changing times. اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.